हाजत यौम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना या मुहम्मद नबी। क़िबला काबा के जब से उससे मुबारक हो रहा है तो आज पहली दफ़ा है कि मेरी बड़ी जज्बाती कबीयत है, तो उनका करम है। बहरहाल मेरी भी बात पे रबत हो जाए तो समझने की कोशिश करनी है। बहरहाल कोशिश करूँगा कि अपने चंद एक ज़्यादा वो आपके सामने पेश कर सकूँ। आप हज़रात अपनी खानका छोड़ के, अपने मामूलात को छोड़ के, गुना याद के वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर इस तरह का मौसम भी था, तो लाज़मी बात है कि नामसार मौसम की वजह से भी आप लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ी। फिर सफ़र की भी तकलीफें होती हैं, मुश्किलात होती हैं, सब बर्दाश्त करके आपकी क़िबला काबा मोहम्मद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह और अलहाज मौलवी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दूसरी तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। मैं ज़ाती तौर पर आप ये जहन में बार बार मेरे तसव्वुर आ रहा था कि भाई ये साथियों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जब फिर असल सूरत हाल की तरफ देखता हूँ तो फिर उनका बहुत शुक्र कि वो ही जानते हैं कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों को वक्ती तौर पे कुछ परेशानियाँ हुई और नामसाद हालात भी हुए, तो इसलिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ज़ाती तौर पे आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब क़िबला काबा मोहम्मद नूरुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान थे। तो क़िबला काबा जो थे, मैं कई दफ़ा अर्ज़ करता रहता हूँ कि उनकी मेहमान जो थी दारी वो बड़ी मसाली थी, और आप क्योंकि उनके मेहमान थे तो उसी तरह हमें भी मेज़बानी करनी चाहिए थी, नहीं कर सके। इसमें मेरी ज़ाती बशरी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन उम्मीद है कि उस तरीके से आपकी खिदमत न कर सका जिस तरह की क़िबला काबा के मेहमान होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोगों की खिदमत करूँ। लेकिन फिर सारी बातें पता नहीं करने वाली ना हो। जब मेरे जहन में ये बात आती है तो फिर ये कह के तसल्ली हो जाती है कुछ कि जो साथी थे बाकी भी, उन्होंने मुझे इस तरह हुआ कि मैं अपने आप को होना तो चाहिए था कि मेज़बान महसूस करता, लेकिन मैं इस तरह महसूस करता रहा हूँ कि जिस तरह मैं मेहमान हूँ, मैं बिल्कुल ही जिस तरह मेहमान होता है अपने हिसाब से बैठा होता है और बाकी साथी बहुत काम कर रहे होते हैं मेज़बान की हैसियत से। तो ये उन्हीं का फैज़ है कि वो सब में ये मोहब्बत, ये कि सब इसको अपने ही समझते हैं। बहरहाल अगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, तो अगर आपको कोई थोड़ी बेहतरी नज़र आई है, मुझे तो बहुत कुछ नज़र आया है, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई बेहतरी नज़र आई है तो वो क़िबला काबा का फैज़ है, और अगर खामी है तो वो मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि वो मेरी ज़ाती खामी है और आप आप लोगों इससे बहुत बाखूबी वाक़िफ़ हैं सारे हज़रात कि जिस तरह आम रिवाज होता है, ये उस जो होता है, ये ना तो ये अवाब सिलसिला का सालाना इज्तिमा होता है, ये नहीं होता, और ना ये होता है कि ये लंगर जो है ये इसका इंतज़ाम करना, पकाने, खाने और तक़सीम करने का नाम होता है, ये भी नहीं है। और ना ये ये होता है कि आएंगे आपस में गपशप होगी, ये भी उस नहीं होता। और ना ये होता है कि उसका मतलब ये है कि बड़ा समझेंगे वारदातें सुनने, अपनी वारदातें कल्बी, ज़हनी या रूहानी सुनने सुनाने का नाम है, ये भी नहीं है, बल्कि ये खालिस्तान मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि एक रूहानी तकलीफ होती है, और ये सादत बुज़ुर्ग बाद ये उन्हीं का कर्म होता है। तो इस लिहाज से आप लोग मुबारकबाद के मुख्य हैं कि आप लोग को ये सादत उसकी तकलीफ मोज़ सादरी
تھوڑی سی اپنی بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک عرب سردار تھے, ساسا بن ناجیہ ان کا نام تھا. ان کے اونٹ جو تھے وہ گم ہو گئے. اونٹ ہی عربوں کی اس زمانے میں بڑی جائیداد تھی اور یہی معلوم ہوتا تھا. تو ان کے اونٹ گم ہو گئے تو وہ ان کی تلاش میں نکل پڑے. ایک بستی میں پہنچے تو وہاں وہ آدمی تھے چند اکٹھے, تو ان سے انہوں نے اپنے اونٹوں کے بارے میں پوچھا کہ میرے اونٹ اس طرح کے تھے, کسی کو ملے ہیں. ایک ان میں سے جو ان کا سرکردہ آدمی تھا نا, اس نے وہ ایسے الٹے سیدھے سوال کیے کہ ان کو ساسا بن ناجیہ کو پتہ لگ گیا اونٹ ہے اس کے پاس لیکن دے گا نہیں, کس طرح کا آدمی ہے. وہ بھی اسی سوچ رہے تھے کہ کس طرح اس سے اونٹ اپنے لوں گا. تو اتنی دیر میں یہ ہوا کہ ایک آدمی آیا اور اس وہ جو سرکردہ آدمی تھا اس کو کہا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو یہ ساتھیہ جو تھے نا ناجیہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو ان کو اس کے چہرے کے تاثرات سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کو اب زندہ درگور کر دے گا, کیونکہ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا جو باقی کبھی رسم تھی, ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ وہ بچیاں جو ہی پیدا ہوتی تھیں اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج یہ اتنے وقت گزر چکا ہے, آج جب ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پتھر سے دل آدمی جو ہے اس کا بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کا یارہ نہیں رہتا. تو یہ ناجیہ جو تھے انہوں نے اس آدمی کو بات رکھنے کے بارے میں خیال کرنے کی کوشش کی. اس آدمی نے کہا کہ بھائی سیدھی بات ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو اونٹ میرے پاس ہے وہ تو ہے ہی, جس اونٹ پہ تم سوار ہو یہ قیمتی اونٹ یہ بھی میرے حوالے کر دو, میں اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کروں گا. تو ساتھیہ بن ناجیہ جو تھے فوراً تیار ہو, انہوں نے کہا یہ اونٹ بھی لے لو اور وہ بھی تمہارے. ابھی انہوں نے قبول اسلام نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے, سوچیں آدمی حیران رہتا ہے. لیکن یہ اکیلی بات ان کی نہیں ہے, بلکہ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 360 کے قریب بچیاں جو تھیں نا انہوں نے اس زمانے میں اپنا مال و متاع دے کے, میوشی دے کے, اونٹ دے کے زندہ درگور ہونے سے بچ گئی تھی. اچھا جب قبول اسلام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضرت ساسیہ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی کہ ہم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اچھے کام کیے ہیں, جو نیک کام کیے ہیں, ان کا صلہ کوئی ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ارشاد فرمایا وہ بڑا سننے کی والی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم مشرف اسلام ہوئے ہو یہی اس کا صلہ ہے. یہی اس کا صلہ ہے, یعنی تم جو مسلمان ہوئے ہو یہی اسی وجہ سے ہوئے ہو. میں پتہ نہیں بات اپنی سمجھا سکا ہوں یا نہیں ہے. تو معزز حاضرین, ہم لوگ کیا ہمارا کیا عمل ہوگا, پتہ نہیں کیا بات ہم نے سوچی تھی, کیا نیک کام سوچا تھا جس پہ اللہ رب العزت بھی تو بہانے ڈھونڈتا ہے نا. اللہ نے اس پہ یہ کرم کیا کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی الحاج مولوی محمد امین سے ہمارا تعلق جڑ گیا, اور اس تعلق کی وجہ سے حضرت خواجہ پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے سلسلے میں شمولیت کا ہمیں شرف حاصل ہے. یہ بڑے سعادت کی بات ہے. تو وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق ہیں, وہ عاشق جو اپنی عشق کی انتہائی بلندیوں میں جب پہنچ جاتا ہے تو محبوب بن جاتا ہے, اور پھر یہی وہ بات تھی, وہی یہ رفت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کرنے کے لیے وہ میں آپ عرض کرتا رہتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرن کی سرزمین کی طرف اپنا رخ پھیر دیا کرتے تھے, اپنے بندے کا پیچھے کرتے تھے, اور جنگ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد جنگ. پھر یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے اپنے 2 جلیل القدر صحابہ جو تھے, حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کو اپنا جبہ مبارک دیا کہ بھائی اس اویس کرنی تک پہنچانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ لگے کہ وہ کتنا عظیم آدمی ہے، تاکہ دنیا سے بات ہو۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، یہ بھی بڑی ایک بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ، ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی میرا جبہ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، اور وہ دو آدمی بھی جلیل القدر ہیں، ایک وہ حضرت عمر جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جانا دارو علی بابو، تو ان حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شمولیت جو ہے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس طرح مل گیا ہے ہمیں، بہرحال آپ سب مبارکباد کی معزز حاضر، سعادت مل جاتی ہے، کوئی رتبہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے تقاضے بھی ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب مطلوب جو ہوتا ہے اس کی ہر بات جو ہے اس پہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، بلکہ انتہائی خوشی سے عزا سمجھ کے اس پہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، بلکہ سادے لفظوں میں محبوب کے رنگ میں اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو رنگنا ہوتا ہے۔ قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اکثر کہ اپنی شخصیت منواؤ۔ شخصیت منوانا کیا ہے؟ قرآن حکیم میں سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھو، وہاں سے تمہیں پتہ لگے گا کہ شخصیت کیا منوانی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں رہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کس طرح منوائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت پہ وہ کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، وہاں سارے قریش کو اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں، تمہیں تو پہاڑ کی دوسری طرف نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے دشمنوں کا جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ شخصیت منوانی ہوتی ہے نا۔ تو ابو جہل کا نام سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی جانی دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا، مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر سازش اس نے کی، لیکن اس سے اخنس بن شریک ایک آدمی تھا، اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو سفیان کا آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی انتہائی اسلام کے دوسرے بڑے سمجھو گے شدید اور جانی دشمن تھے، جنگیں بھی کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اس نے بھی بڑی کوششیں کی، لیکن جب نجاشی شاہ حبش نے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں پوچھا، تو یہ دونوں انتہائی دشمن جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ کریکٹر ہوتا ہے۔ پھر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ خالق السماوات والارض، اللہ الصمد۔ دیکھو نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ یہ باتیں مانی گئی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا خلق اللہ، پھر یہ کہا گیا کہ قرآن حکیم کلام اللہ ہے، فرشتے ہیں، فرشتوں کے 4 سردار ہیں، جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو اسرافیل ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا جنت ہے، دوزخ ہے، انسان مر جائے گا، مر کے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد اس کی حیات ہوگی، قبر میں جائے گا تو اس سے سوال ہوگا من رب ہوگا، من دین ہوگا، ما تقول لهذا الرجل۔ تو پھر یہ ہے کہ جنت اتنی ہوگی، دوزخ میں یہ کچھ ہوگا، پھر کل صراط ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، منکر نکیر ہوں گے، الحاظر کیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں
یہ آپ کے صحابہ کرام نے امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بغیر ایک لمحہ سوچے تسلیم کی. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ مسلمان کا یہ بات ہے. وہ کریکٹر کی بات بتا رہا تھا تو قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی جو کہا کرتے تھے شخصیت منوار، اس کا بھی یہی، اس میں بھی یہی فلسفہ کہ ہمارا جو ہے ہمارا کریکٹر، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو ہماری شخصیت کا پورا یقین آئے. ہماری باتوں پہ بغیر آنکھیں بند کیے وہ یقین کر لیں. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مثلا قبلہ کیوں کہتے تھے شخصیت، وہ شخصیت وہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے بتا رہا تھا. تو جب شخصیت منوائی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا عزت و احترام کریں گے، عزت و احترام ہوگا، اپناہت پیدا ہوگی، لوگ آپ کی طرف ملتفت ہوں گے. پھر یہ ہے کہ لوگ آپ کی معاونت چاہیں گے، آپ سے رہنمائی کے طلبگار ہوں گے. جب یہ بات آ جاتی ہے واقعی کہ لوگ آپ سے معاونت اور رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں تو پھر اور انسان پہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. کیونکہ پھر اس وقت جب یہ انسان کی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر جب پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا، اس کا قول تھا، کیا فعل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. موجود خاتون، آپ نے ویشی کا نام سنا ہوگا. ویشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا تھا. پھر وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور کلیجہ جو تھا کچا چبایا. پھر جو عہد کے شہداء تھے ان کے اعضاء کاٹ کے کیا کیا، ان کی مالا بنا کے اپنے گلے میں ڈالی فخر کے طور پہ. تو وہ ویشی، وہ ہندا، پر جب وہ آتی ہے بات تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً معاف کر دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. پھر وہ صفوان بن امیہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سازش کی تھی، وہ لمبے واقعات ہو جائیں گے، میں مختصر سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور تو اور رئیس المنافقین، وہ ابو سفیان جس کی بات کر رہا تھا، وہ ابو سفیان جب فتح مکہ ہوا تو وہ اس تھا اور وہ یہ سوچ بھی رہے تھے کہ آج وہ ہم سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس ابو سفیان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ جو اس کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی ایمان ہے. پھر اسی طرح وہ رئیس المنافقین ابن ابی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ہر طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو سازشیں کرتا رہا کہ مسلمان جو ہیں کسی طرح ان کو نیست و نابود کیا جائے، ان کو ذکر بنچایا جائے. لیکن جب وہ فوت ہوا تو ان کا جو بچہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو تھا کفن کے لیے دے دیا. پھر اس نے جب جنازے کے لیے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو بتایا کہ بھائی اس نے یہ کرتا رہا ہے، یہ کرتا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کو ذرا پیچھے کیا. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آج بھی قرآن حکیم کی نازل ہوگی کہ اگر 70 دفعہ بھی اس کی جنازہ پڑھو گے تو پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 70 سے زیادہ پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ بھی پڑھا دیتا. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کریکٹر ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بہتری ہوتی ہے. قبلہ عالم الحاج مولوی محمد امین صاحب، ان کی زندگی سے مثال دیتا ہوں کہ وہ راجہ سخی ولایت صاحب کیونکہ ہمارے علاقے کے ہیں، تو راجہ سخی ولایت صاحب نے کیا کہا کہ بالکل سامنے ان کے منہ پہ کسی کو کہنا کہ وہ یہ پیٹ ٹھگ ہوتے ہیں، تو مریض کے سامنے کہا، کیونکہ اور ہوتا تو کیا کرتا. لیکن یہ کیونکہ منصب تھا کہ تو پھر انہوں نے کیا کیا تو اس راجہ سخی ولایت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی دعا کی کہ وہ جو ہے مسلمان ہو جائیں. اسی پہ اکتفا نہیں کیا، یہ بھی بڑی بات تھی. ایک آدمی آپ کی بےزتی کرتا ہے اور آپ اس کے لیے امان کی دعا کرتے ہیں. یہ کیا تو ان کو ولی اکمل بنا دیا کہ آج ہم ان کو راجہ سخی ولایت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہم آج اکٹھے ہیں ان میں ان کا بھی ایک
بڑا سبب کہ جو ہم سلسلے میں داخل ہوئے تو راجا صاحب کا بھی بڑا تو پھر وہ ماسٹر غلام محمد اس نے بازار سے گزرتے ہوئے سارے بازار کہا وہ پیرا کوئی اور ہوتا تو کیا، لیکن وہ منصب ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کی بہتری سوچنی ہے. انہوں نے کیا کیا اس کو یہ تھا کہ ایسا کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہوتا تھا. قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ تو جو پرانے مریض ہیں عالم صاحب ہیں یا باقی بہت الکرنین صاحب ہیں یا صدیق صاحب ہیں حفیظ صاحب ہیں یہ پرانے ساتھی ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی انتہائی مہارت کی، آپ کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کی، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو گھٹیا سے گھٹیا حرکت ہو سکتی ہے وہ بھی کی. میں نام بھی لے کے باتیں کر سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ماضی قریب کی بات ہے تو اس لیے میرا خیال مناسب نہیں ہے. تو جو پیر صاحب کے یہ میں ساتھی کہہ رہا تھا کہ یہ ان واقعات کے گواہ بھی ہیں، ان کے شاہد بھی ہیں، ان کو پتہ ہے. پھر یہ ہے کہ اپنوں نے بھی بعض اوقات یہ ہوا کہ سادگی سے ہٹ درمی سے آپ کی قوم ڈولیاں کی، لیکن وہ نوازا کھلا بے شک دشمن تھا کس طرح تھا. تو یہی ہے کہ پھر جب انسان جو ہے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، طلبدار ہوتے ہیں یا ایک منصب پہ فائز ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بہتری سوچتی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے اپنی برادری کیا ہے، یہ دوسری برادری کیا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے، نیچ ذات کا ہے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے یا یہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے. تو ہمیں ہر ایک کی بہتری سوچنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، جو اپنے سلسلے کا آدمی ہے تو اس کے لیے تو ہماری خصوصی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ نہیں سوچنا کہ اس میں یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں بات کہہ رہا ہے تو اس کا نہیں، بلکہ یہ ہمارا ایک یہ ہے کہ فرض کہ ہم اس کے دینی اور اخروی بہتری کے لیے سوچیں. میں نے دو باتیں مختصر عرض کی ہیں برسر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا شخصیت کریکٹر ہونا چاہیے، دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے نا ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا کریکٹر. لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی یہ کوئی ایک چیز ہے تو اگر ہم بھی دوسروں کی طرح ہیں تو پھر کیا ہے سلسلہ، بھائی سلسلہ میں ہیں یہ وہ. تو یہ ہے کہ ہمارا کریکٹر جو ہے وہ قبلہ پیر صاحب کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. دوسروں سے مختلف پہ نظر آئیں گے ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہماری بول چال، ہمارا قول و فعل دوسروں. اور جب یہ ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا، شخصیت ہوگا تو پھر شخصیت جو ہوتی ہے پھر یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ جو ہے یہ جو دوسری برادری کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے بہتری سوچنی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. تو پھر خاص طور پہ جو اپنے سلسلے کے آدمی ہیں ان کے لیے تو ہمیں خاص طور پہ سوچنا ہے کہ بھائی ان کی بہتری ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ دنیا داری ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بشری طور پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کا یہ قول کے بارے میں سوچنا کہ بھائی یہ کر رہا ہے جی وہ کر رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں سوچنا. یہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک تیسرا مریض ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کی اخروی اور دنیاوی تو چلو یہ ایک مجبوری ہے، تو دنیاوی بھی بہتری کے لیے سوچنا ہے، بہتری کے لیے بھی سوچنا. تو دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے مطابق، ان کو حسنہ کے مطابق ہماری آج کی حاضری ہماری دنوی اور اخروی پریشانیوں سے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے، ہماری دلی حاجات جو ہیں وہ پوری کریں، اور روز محشر اور دم آخر جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی الحاج رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت